ज़ाइफ़ा साहिबा पूछती हैं, क्या हम किसी भी फ़ंक्शन में फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं? क्या हम उसके एल्बम बना सकते हैं? देखिए, ये फ़ोटोज़ से रिलेटेड सवाल है। तो सबसे पहले हम फ़ोटो के बारे में अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं कि फ़ोटोज़ की इस्लाम में क्या हैसियत है। ख़ास तौर से चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल आम हो चुकी है, लोगों के दरमियान इसका रिवाज हो चुका है, तो हमको इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। देखिए, इस्लाम हमें पूरी लाइफ़स्टाइल सिखाता है, पूरी ज़िंदगी सिखाता है। तो ज़िंदगी में जितने भी मामलात या जितने भी काम हम करते हैं, उसको ये देखना ज़रूरी है कि इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है और इस्लाम में इसके बारे में क्या हुक्म दिया गया है। तो आइए सबसे पहले फ़ोटो, जिसको अरबी में तस्वीर कहा जाता है और फ़ोटो निकालने वाले को मुसव्विर कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि तस्वीर और मुसव्विर के सिलसिले में कुरान और हदीस में हमें क्या मिलता है। तो पहली बात तो ये है कि कुरान करीम में इस तरह की कोई आयत या इस तरह का कोई मौजू ही नहीं है कि जिसमें फ़ोटो या तस्वीर से मुताल्लिक़ कोई बात कही गई हो। अलबत्ता अहादीस और सही रिवायात में इस सिलसिले में बड़ी तफसीलात आई है। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि उन रिवायात को एक मरतबा सुन लें और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि इन रिवायात के पीछे मकसद क्या है, और फिर इस पर आएंगे कि इस्लाम में फ़ोटो या फ़ोटो एल्बम बनाने का क्या हुक्म है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की रिवायत है, इन्न अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अलमुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा। बुखारी मुस्लिम दोनों में ये रिवायत है। एक रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए फ़तह मक्का के मौके पर। वहाँ पर आपने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और हज़रत मरियम की तस्वीरें बनी हुई हैं। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा लहुम क़द समिअू अन्नल मलाइकत ला तदखुलु बैतन फ़ीही सूरतुन, कि क्या तुमको ये बात नहीं पता है कि मलाइका फ़रिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते कि जिसमें तस्वीर हो। अब यहाँ पर जो तस्वीर और सूरत जिसको कहा गया है, इसको आप जहन में रखें। सही बुखारी की रिवायत है, वहब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल मुसव्विरीन, के लानत हो तस्वीर बनाने वालों पर। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायत है, उसमें फरमाया, कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नारी युजअलु लहू बिकुल्लि सूरतिन सव्वरहा नफसुन फतुअद्दिबुहु फ़ी जहन्नम, कि हर मुसव्विर को, हर तस्वीर बनाने वाले को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उसके साथ उसकी तस्वीर को भी जहन्नम में डाला जाएगा जानदार बनाकर, और उसके ज़रिए से उसको अज़ाब दिया जाएगा। इसी तरह एक रिवायत में फरमाया कि अलमुसव्विरून युअज़्ज़बून यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वालों को अज़ाब दिया जाएगा। फ़युक़ालु लहुम, और उनसे कहा जाएगा, अहयू मा ख़लक़तुम, कि जो तस्वीर तुमने बनाई है अब इसको ज़िंदा कर कर बताओ। ये बतौर अज़ाब या टॉर्चर के इनको ये बात कही जाएगी। इन सारी रिवायात का ख़ुलासा ये निकलता है कि तस्वीर बनाना ये इस्लाम में सिर्फ़ नाजायज़ और हराम ही नहीं, बल्कि कल क़यामत में इस सिलसिले में सख्त अज़ाब होना है। अब हम इस पर आते हैं कि इस तस्वीर से मुराद क्या है, और इसी वजह से उलमाए किराम के दरमियान बड़ा इख्तिलाफ़ है इस पर, ख़ास तौर से उस तस्वीर पर जिसके बारे में सवाल किया गया। आम तौर से हमारे यहाँ पर जो तस्वीर निकाली जाती है वो कैमराज़ और मोबाइल के ज़रिए से निकाली जाती है, तो इसका क्या हुक्म होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या पुराने ज़माने में तस्वीर जो होती थी वो दो तरह की चीज़ों को पर तस्वीर का इतलाक़ होता था। एक जो मुजस्समा होता है, जिस तरीके से बुत को बनाया जाता है, जैसे आपने रिवायत में सुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा था, तो इसको हदीस पाक में तस्वीर कहा गया और इसको सूरत कहा गया। तो ज़ाहिर है कि इस पर तो तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई मुजस्समा बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, तो वो इस्लाम में पूरी तरह से हराम है, उसकी इजाज़त नहीं है। और ये जितनी रिवायात हैं, इन सारी रिवायात उस पर मुंतबिक होती हैं। दूसरा तरीक़ा जो पहले ज़माने में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, वो हाथ से तस्वीर बनाने का, पोर्ट्रेट बनाने का, ये एक तरीक़ा था। तो इसके बारे में भी अक्सर उलमा की राय तो यही है कि ये भी तस्वीर के हुक्म में आता है, ये भी नाजायज़ और हराम है। हाथ से बाकायदा किसी जानदार की तस्वीर बनाना शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह ऐसी तस्वीरें कि जो प्रिंटेड होती है, किसी पर्दे पर या किसी चादर पर वग़ैरह बनी हुई होती है,
تو اس کی بھی ممانعت آتی ہے۔ چنانچہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے، لیکن وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ادخل، کہ آپ گھر میں تشریف لائیے، تو انہوں نے کہا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ تماثیل، کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، اور اگر ضروری ہو تصویر کا بنانا تو پھر جو ہے اس کے سر کو کاٹ دیا جائے، یا پھر یہ کہ اس کا تکیہ بنا دیا جائے۔ اس طرح کے الفاظ اور کلمات احادیث میں آئے ہیں۔ تو گویا کہ اگر تصویر کا سر کاٹ دیا جائے یا کوئی اور شکل بنا دی جائے تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا ابھی تک کا کہ جو مجسمہ بنایا جائے یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے پورٹریٹ بنایا جائے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر پرنٹڈ کوئی تصویر ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، اس کا سر کاٹ دیا جائے، اس کی آنکھیں ختم کر دی جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس ممنوعہ تصویر میں نہیں آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم چوتھے نمبر پر آتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو عام طور سے تصویریں بنائی جاتی ہیں وہ کیمرہ اور موبائل کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کا بھی وہی حکم ہوگا جو پورٹریٹ بنانے کا یا مجسمہ بنانے کا جو حکم ہے وہی ڈیجیٹل تصویر کا بھی حکم ہوگا، چونکہ وہ ناجائز ہے، سب کے نزدیک حرام ہے، اسی طرح ڈیجیٹل تصویر بھی بنانا ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ البتہ دیگر بہت سارے علماء جو اس میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کر کر یہ بات سامنے آئی، خاص طور سے ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں، کہ یہ جو تصویر ہوتی ہے حقیقت میں یہ تصویر کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کیوں تصویر کہلانے کے قابل نہیں؟ اس لیے کہ یہ جو فوٹوز ہمیں نظر آتے ہیں یا جو ویڈیوز ہمیں نظر آتے ہیں حقیقت میں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ یہ لائٹس کے پکسلز ہے کہ جو ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک تصویر کی شکل بنا دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویر یہ اس حرام تصویر میں داخل نہیں ہے جس کے بارے میں یہ ساری روایات ذکر کی گئیں۔ اور پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں یا تو موبائل میں ہیں یا پھر یہ کیمرہ کے اندر ہیں، مان لیجئے کہ موبائل کی بیٹری اگر ختم ہو جائے، کیمرہ کی بیٹری ختم ہو جائے تو جو ہے اندر کی تصویر نظر ہی نہیں آ سکتی ہے، تو گویا کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ آئینے میں آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حقیقت میں وہ آدمی کا عکس ہوتا ہے، یا پانی پر آدمی کو کوئی شکل نظر آ جائے تو وہ حقیقت میں عکس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اردو کی تعبیر کے اعتبار سے بھی بہت سارے علماء اس کو تصویر سازی کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو عکاسی کہتے ہیں کہ یہ عکس ہے، جیسے آئینے میں اور پانی پر نظر آتا ہے اس طریقے کا یہ عکس۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ یہ ساری سخت روایات تصویر کے سلسلے میں کیوں ہیں، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری روایات اس وجہ سے ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، خاص طور سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرستی اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک جو شروع ہوا، جو اسلام میں سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو وہ اصل میں تصویر کے راستے سے ہی شروع ہوا کہ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے بزرگوں کی کچھ تصویریں بنائیں، ان کو عزت اور احترام سے رکھا، پھر نسل در نسل کچھ نسلیں تو ان کی صرف عزت اور تعظیم کرتی رہی، لیکن بعد میں چل کر وہ نسلیں ان بزرگوں کو یا ان تصویروں کو پوجنے لگی، ان سے مانگنے لگی، ان سے دعائیں کرنے لگی، اور پھر ایک شرک کا راستہ گویا کہ کھل گیا ان تصویروں کے ذریعے سے۔ اس لیے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کو بھی روکا جائے اور گناہ کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کا بھی سد باب کیا جائے، اس کو بھی روکا جائے۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے جو احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کسی مجسمے کو یا کسی تصویر کو بنانا گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے کسی انسان کو بنایا ہے تو اس طریقے کے کسی انسان کو بنانا لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ ان تصویروں کے بارے میں بنانے والے سے کہا جائے گا تم ان کو زندہ کر کر بتاؤ، جبکہ کوئی بھی شخص زندہ نہیں کر سکتا ہے، روح اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ مشابہت اور دوسرا ان تصویروں کی تعظیم، یہ اصل دو سبب ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اتنی ساری سخت وعیدیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر جو ہماری عام طور سے جس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں
اگر دیکھا جائے، اگر اس میں بھی اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تب بھی یہ حرام کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے، گویا کہ اللہ کے جیسا کسی چیز کو بنانا۔ تو ڈیجیٹل تصویر میں یہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جن علماء نے ڈیجیٹل تصویر کی گنجائش دی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ دوسرا سبب اس میں ضرور پایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کسی چیز کی تعظیم اور کسی چیز کا اکرام باقی رکھنا۔ اگر ہم کسی کی تصویر لیتے ہیں، وہ کیمرہ یا موبائل کی حد تک اگر ہے یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی حد تک ہے، تب تو اس میں بہت زیادہ تعظیم کا کہیں پر معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر اس کی پرنٹ نکالی جائے، اس کی فریم بنائی جائے، یا اس کی اس طرح کی کوئی ترتیب اپنائی جائے جس سے اس کی عظمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس تصویر کی عظمت ہوگی تو آج نہیں کل وہ کہیں نہ کہیں شرک اور بت پرستی کی طرف ضرور آدمی کو لے جا سکتی ہے، لے جانے کا امکان ہے، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ لیکن اگر جو ہے اس تصویر کی عزت افزائی نہ ہو، بلکہ اس کو ضرورت کے حد تک اس کا استعمال کیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کی جو عزت اور احترام والا پہلو ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی اس کا سر ختم کیا جائے یا کوئی اور چیز ختم کی جائے کہ جس سے اس کا احترام باقی نہ رہے۔ تو لہٰذا اگر جو ہے ڈیجیٹل تصویر کا بھی اگر اس معنی میں تعظیم اور احترام نہ ہو تو پھر علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، اور اسی پر آج ساری دنیا قائم ہے کہ بہت سارے حالات اور مسائل، مثال کے طور پر سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کے لیے تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، شناخت اور آئیڈینٹی کے لیے تصویر کی ضرورت ہوتی ہے، پاسپورٹ ہو یا آئی ڈی کارڈز ہو، ان سب میں تصویر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری ضروریات ہے کہ ان ضروریات میں تصویر کا استعمال ناگزیر اور ضروری ہو جاتا ہے، اور فقہ کا بھی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ بہت ساری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام چیزوں کو بھی حلال بنا دیتی ہے، اور اس کا ضابطہ خود قرآن نے بتایا ہے۔ تو لہٰذا اب ضرورت ایک ایسا لفظ ہے جو حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رپورٹر ہے اور اخبار میں کام کرتا ہے، میڈیا میں کام کرتا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا پھر چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، تو وہاں پر اس کو بطور ثبوت کے ان واقعات اور حادثات کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دینی ضرورت بھی ایک ضرورت بن چکی ہے کہ اگر اس موقع پر دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر تصویروں کا استعمال نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پریشانی اور دشواری آ سکتی ہے۔ تو غرض یہ کہ ضرورت الگ الگ چیزوں کی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہر ایک اپنے بارے میں کرے کہ کیا یہ واقعی ضرورت کی تصویر ہے یا نہیں ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ احادیث میں تصویر کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اس کا اطلاق علماء کرام عام طور سے جو کرتے ہیں وہ مجسمے پر کرتے ہیں یا ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر پر کرتے ہیں، پورٹریٹ پر کرتے ہیں، اور ڈیجیٹل تصویر کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ تصویر کی تعریف ہی میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہے۔ البتہ اس کا استعمال ضرورت کے طور پر ہی کرنا چاہیے۔ اب ہر ایک کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے، ہر ایک اپنے بارے میں اس سلسلے میں ضرورت کا تعین کر سکتا ہے کہ کیا یہ تصویر نکالنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اگر تصویر نکالی بھی جائے کسی ضرورت کی وجہ سے تو اس میں عزت اور احترام کا پہلو باقی نہ رکھا جائے، یعنی اس کے پرنٹ نکالنا یا فریم کرنا، فوٹو فریم لگانا، یہ عزت اور احترام کی بات ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے آدمی پرہیز کرے، پھر جو ہے ڈیجیٹل تصویر کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو اصل سوال پر ہم آتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ کیا ہم شادیوں میں جا کر البم وغیرہ بناتے ہیں، تو کیا البم بنانا یا شادی کے فوٹوز نکالنا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ کیا یہ یادگار، عام طور سے شادی کی تصویریں یا پروگرامز کی تصویریں جو ہوتی ہے وہ بطور یادگار کے ہوتی ہے، یادگار یہ کتنی بڑی ضرورت ہے یہ بھی ہر آدمی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کوئی چیز ایک پروگرام میں ہوتی ہے لیکن وہ صدیوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد بطور ثبوت کے وہ چیز بن جاتی ہے، اور اسی طرح بعض مرتبہ سرکاری دفاتر میں کہ شادی کی تصویر کو بھی پیش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ضرورت ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ آپ کو طے کرنے کی چیز ہے کہ کیا یہ جو تصویر نکالی جا رہی ہے اس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے
اور کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر ضرورت ہے تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. بلا ضرورت کے تصویریں اور سیلفیاں نکالنا یا یہ کہ البم بنانا یا فوٹو شوٹ کرنا یا اس طرح کی اور خرافات کی چیزیں کرنا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. البتہ یہ ساری تصویریں ان چیزوں کے بارے میں ہیں کہ جو محض کسی جاندار کی ہو، اور اگر جو ہے کوئی ایسی تصویر ہے جس کے ساتھ اور بھی کوئی حرام چیز شامل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ایسی تصویر ہے جو بے حیائی پر مشتمل ہے، بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ویسے ہی ناجائز ہو جائے گی. تو ہم اس تصویر کی بات کرتے ہیں جس کے اندر کسی طرح کی کوئی بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اور اسی طرح اس میں کوئی اور گناہ شامل نہ ہو. اس کے سلسلے میں یہ ساری تفصیلات ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کے سمجھنے سے آپ کو اسلام کا نظریہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلام تصویر سازی کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، سختی کیوں ہے، اور گنجائش اور ضرورت اور اجازت کن چیزوں میں ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت.